बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात कर लेंगे भारत के हवाले से। भारत जहां पे रियासती दहशतगर्दी के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि जो उन्होंने जुल्म बर्बरियत मकबूजा कश्मीर में ढाई है, जहां पे काले कवानीन जो है उसका निफाज अमल में लाकर 5 लाख से ज़ायद उनकी आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला के तकरीबन 1 मिलियन के करीब उनकी तादाद बन जाती है वहाँ पे, और कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो उन्होंने कश्मीरियों पर ना ढाया हो। ये कहा जाता है उर्फ़ आम में कि ये मकबूजा कश्मीर को एक तजुर्बा गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और जो तजुर्बात यहाँ पर किए जाते हैं कुछ ही अरसे में वो तजुर्बात हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की रियासतों में वो तजुर्बात होते हुए नज़र आते हैं। अगर हम 1984 के हवाले से बात कर लें तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया इंदिरा गांधी की मौजूदगी के अंदर, जब वो वज़ीर आज़म थी जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया, वो भी इसी का एक शाखसाना हमें नजर आता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 7 सिस्टर स्टेट्स जो इनकी शिमाल मशरकी रियासतें हैं हिंदुस्तान की, वो तकरीबन आप समझ लें कि अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रही हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी जो दलील है वो ये सामने आती है कि जब एक रियासत बदतरीन तशद्दुद के ऊपर वो आर्म्स इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जो आर्म्स वो जंगी हथियार के तौर पे या जंगी ज़राए के तौर पे इस्तेमाल करती है, तो उससे हमें यही पता चलता है कि वो रियासत जो अपनी सबॉर्डिनेट्स या जो अपनी दूसरी मुल्का रियासतें होती हैं उसके साथ उनका वो ताल्लुक अब कायम नहीं रहा, वो लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते। यही वजह है कि आए रोज़ हम देखते हैं कि असम के अंदर, मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर और बाकी इन्हीं रियासतों के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें इतना जोर पकड़ चुकी हैं कि वो अपनी अलग रियासत का वहाँ पे ऐलान करती हैं, और जिसके जवाब में हिंदुस्तान को उनके ऊपर जो है मिसाइल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कहने को तो ये उनके शहरी हैं, लेकिन जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत पिछले कुछ अरसे में 2023 से लेकर आज तक हमने मणिपुर के अंदर देखा, तो हमें ये पता चलता है कि ये शायद किसी और मुल्क के शहरी हैं जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मजहब उनका मुख्तलिफ है। वहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसी मुख्तलिफ पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हो रहा है। और वहाँ पे इतना जुल्म ढाया गया कि वहाँ का जो बीजेपी का वज़ीर आला था उसे क्योंकि हालात बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे, उसे रिज़ाइन करना पड़ा। इस पर ज़रा बात करेंगे, ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, और हिंदुस्तान जो एक नैरेटिव बयान करने की कोशिश करता है कि और जो एक हिंदुत्व का नैरेटिव है, एक्सपेंशनिज्म का, क्या उसको जो अपने घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए? इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। फर्स्ट सेगमेंट के हवाले से हमारा साथ दे रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, नामवर तजज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। और एम्बेसडर रिटायर्ड नायला चौहान साहिबा, अशरफ पर मुहीत, इनका सिफारतकारी का तजुर्बा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले आगा साहब, आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा। शिमाल मशरकी रियासतों असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में एफसपा जो है कानून उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब एफसपा किसी से ढका छुपा नहीं है, काला कानून है। जो कुछ मकबूजा कश्मीर में इसकी आड़ में होता रहा है, क्या वही कुछ इन रियासतों में हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बहुत अच्छा इंट्रो में सब कुछ बता दिया। और जहाँ तक बात है, ये कानून अगर आप मणिपुर, नागालैंड और मैं सुन रहा हूँ इसमें अगर आप देखते हैं तो ये कानून तो 2004 से इस्तेमाल किया जा रहा है विद टर्मिनेशन। और 2004 में तो दुनिया को हैरान कर दिया था मणिपुर और नागालैंड के कुछ इवेंट्स ने, जिसमें एक इवेंट तो ये था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो रेप है वो एज ए टूल, यानी कि आप कह सकते हैं सब्जुगेशन टूल कह लें या वॉर टूल कह लें, इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। कि वहाँ पे ऐसे केसेस भी आए थे कि जिसमें 60+ जो ख़वातीन हैं उनको यानी कि गैंग रेप किया था इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने। तो उसके बाद फिर एक वाक़या हुआ था कि जिसमें बहुत सारी जो एजेड औरतें थी, यानी कि उन्हें अम्मा कहते हैं अब उनकी लैंग्वेज में, अब वो अम्मा प्रोसेशन के नाम से तारीख में मशहूर रहेगा, 2004 में हुआ था। उसमें तकरीबन 35 के करीब जो एजेड वोमेन थी वो एक चौक में खड़ी हुई, आई मीन विदाउट क्लोथ्स। उन्होंने कहा कि ये है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये जो कानून है ये एक ऐसा खौफनाक कानून है कि आप किसी के घर में भी घुस सकते हैं, आप किसी को भी उठा के लेके जा सकते हैं, और वो एक
ٹیررائز کرنے کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ میں یہ اس کی ذمہ داری میں خود قبول کرتا ہوں کہ جہاں تک آپ 7 سسٹر سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں، اس میں 99% جو آپ ملٹری ریپ کرتی ہے، آرمی اپنے انڈین آرمی ریپ کرتی ہے، وہ اس قانون کو استعمال کر کے رات کو وہاں سے عورتیں اور ایون ایجڈ عورتوں کو اٹھاتی ہے اور پھر ان کو بروٹلی ریپ کر کے یا پھینک دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا گھر بھیج دیا جاتا ہے. اور اس کے اوپر ایک اس میں نارتھ امریکن ایک کنٹری کی میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی. یہ ڈاکومنٹری بنی 2006 میں. آپ اندازہ لگائے کہ وہ ڈاکومنٹری آج تک نہیں چل سکی ہے، صرف اس کا ریلیز ہوا تھا، پرومو ریلیز ہوا تھا. تو یہ ہے دنیا کی حقیقتیں جو ہمیں بتانی چاہیے اپنے ویورز کو، کہ صرف اور صرف وہ جو ڈاکومنٹری تھی وہ اس کے اوپر تھی کہ 7 سسٹر سٹیٹس میں انڈین آرمی ریپ کو ایز اے ٹول کیسے استعمال کر رہی ہے. اور اس ریپ میں صرف خواتین، بچے یا ایجڈ عورتیں نہیں ہیں، ایون چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کی وساست سے ریکویسٹ کروں گا پاکستان میڈیا کو، آپ نے پاکستان میڈیا میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی. یہی تو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف جو نہیں بھی ہم نے کیا ہوتا ہے اس کو بھی وہ ایک پورٹرے کر کے پیش کرتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو اتنا سٹرونگ میڈیا، اتنا بڑا میڈیا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے ملک نظر آتا ہے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. نائلہ چوہان صاحبہ، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام کے اندر. یہ فرمائیں کہ انڈیا ایز اے اسٹیٹ کس حد تک فیل ہو چکا ہے کہ اسے اس طرح کے کالے قوانین اپنی ہی ریاستوں میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. راکٹس جو ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. کس قدر ہندوستان بطور ریاست وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ابھی جیسے کہا گیا کہ یہ 2004 سے، بٹ ایکچولی جو آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے یہ 22 مئی 1958 کو انڈین مطلب آرڈیننس انفورس کیا گیا تھا اور یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوا تھا. تو آپ سوچیں کہ اس میں یہ سارے مطلب ایک زبان سے اس کو کرتے ہیں. اور یہ بیسکلی 1942 برٹش کالونیل آرڈیننس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا جی. اور انہوں نے اس کا استعمال جہاں پہ ان کی مائنورٹی جو ہیں اسٹیٹس ان پہ مطلب وداؤٹ امپیونٹی استعمال کیا ہے. چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ آسام ہے، چاہے وہ منی پور ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی ان کی مائنورٹی ریاستیں ہیں ان میں انہوں نے چلے مقبوضہ کشمیر تو ان کی ریاست نہیں ہے، جو کچھ وہاں پہ انہوں نے کیا، آج جو کشمیری دہائیاں دے رہے ہیں، تو اب ہندوستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں یہ کرتے آئے ہیں وہ تو ابھی تک انہوں نے اس کا عشر شیر نہیں دیکھا یہاں پہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کی ریاست نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس آرڈیننس کو وہاں پہ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کیا ہے درندگی کے ساتھ. صحیح. اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا واقعی یہ اپنے لوگ انہیں سمجھتے ہیں، منی پور کے لوگوں کو یا آسام کے لوگوں کو یا جو ان کے دوسرے مائنورٹی ایریاز ہیں. کشمیر میں تو ہم اس کی مطلب ورسٹ اگزامپل دیکھتے ہیں آئے دن. اور بٹ دیٹ از این انڈین آکوپائڈ کشمیر. بٹ جو کہنے کو ان کے حصے ہیں ادھر بھی ان کی درندگی کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں بیسکلی، آسام بھی اور منی پور بھی. تو یہ اپنے ہندوستان کی جو ہے نا ایجنڈا، اس کی ایکسٹینشن ہیومن رائٹس واچ کو آپ سن لیں. جی. واٹ ہیو دے ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ دے ایکسپوز کی یہاں پہ مطلب جو ابھی بات کی گئی، آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشنز میں دیر ریزولوشنز against use of rape as an instrument of war. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے ایکسلنسی. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو یورپی یونین کے اندر بھی اس کی گونج گرج جو ہے وہ ہمیں اب سنائی دیتی ہے، آواز اس کی آنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ منی پور میں، آسام میں اور میزورام میں اور اس طرح کی باقی ریاستوں کے اندر ہندوستان کر رہا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا، ایسے ہی ہو رہا ہے. ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کو اب مطلب دیکھ رہی ہے کہ
کہنے کو یہ اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور یا سپر پاور کرنے کی کوشش میں ہے, اور ان کی جو کمینگی ہے جی سوری ٹو سے وہ اتنی پیٹی ہے کہ آپ اپنے ہی لوگ کہنے کو اپنے ہی لوگوں کو مطلب ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں. مطلب ان کو انسانیت سے جو ہے نا بدتر, جس طرح اسرائیلیز کر رہے ہیں نا غزہ میں, اس طرح یہ اپنی مائنورٹیز کو کر رہے ہیں, ارسپیکٹو کہ وہ ان کا حصہ ہیں یا نہیں حصہ ہیں. صحیح ہے, آپ ساتھ رہیے گا. میں آغا صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ جو بروٹ یوز آف فورس استعمال کی جا رہی ہے, قانون سازی جس طرح کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ نائلہ چوہان صاحبہ نے بتایا کہ کس طرح سے کب سے یہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو یوز آف فورس استعمال کی جا رہی ہے, جو ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں, جو جنگوں میں استعمال کیے جاتے ہیں, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بطور ریاست ہندوستان جو ہے وہ فیل ہو گیا. جس طرح ہم نے گولڈن ٹیمپل میں دیکھا کہ انہوں نے مقدس ترین مقام جو سکھوں کا تھا اس کے اوپر اس کے اندر ٹینکس چڑھا دیے, اس کو نیست و نابود کر دیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں, اس سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا گروپ جو کہ ہندوفتہ کا حصہ نہیں ہے, جو کہ برہما نہیں ہے, اس کے لیے اس کے دل میں, انڈین سٹیٹ کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. اور ایمبیسڈر صاحبہ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے, ڈی ہیومنائز کرنا, اور وہ ایک ڈی ہیومنائز کو بھی ایز اے ویپن استعمال کر رہے ہیں. اور جو ادرنگ کا کانسیپٹ ہے, یہ ساری بیس کرتی ہے ادرنگ کے کانسیپٹ کے اوپر کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, ہم اور ہیں, یہ اور ہیں. اور اس میں آپ کو بات بتاؤں, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ رپورٹ آئی تھی 2019 میں, اس میں یہ پتا چلا کہ اس قانون کے تحت جتنے بھی ایکشن لیے ہیں آج تک انڈین آرمی نے کہیں بھی, 7 سسٹر اسٹیٹ ہو گیا یا کشمیر ہو گیا, ان میں سے کسی کا بھی کوئی کیس کسی عدالت نے کبھی فیصلہ نہیں کیا ہے. صحیح, 25 سالوں میں عدالت میں کیس پڑے میں فیصلہ نہیں آتا ہے. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو اور یاسر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں, کشمیر کا ڈائسپورا بہت سٹرونگ ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, خاص کے یورپ میں پھیلا ہوا ہے. کشمیر میں پھر بھی لوگوں کے پاس جو ہے کمپیریٹیولی لوگ, ان کے پاس روٹی کھانے کو تھی, یعنی کہ 2019 سے پہلے ان کے پاس موبائل کام کرتا تھا. کشمیر میں جو ہوتا تھا ہمیں کسی حد تک پتہ چل جاتا ہے, ایگزیکٹلی بات سنیں, ہمیں پتہ چل جاتا تھا. لیکن جو بروٹیلٹی اپنا 7 سسٹر اسٹیٹس میں ہو رہی ہے وہ کبھی سامنے ہی نہیں آتی ہیں. ان کے پاس بچاروں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ان کا کوئی ڈائسپورا نہیں بیٹھا ہوا ہے یو کے میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں. وہ ٹوٹلی دے آر دی چلڈرن آف لیسر گاڈ. ان کی تو 4-3 سال کے بعد خبر باہر آتی ہے کہ یہاں پہ ایک رات 6 عورتوں کو ریپ کیا گیا تھا یا 12 عورتوں کو ریپ کر کے مار دیا گیا تھا. 1 سال لگ جاتا ہے, خبر ہی نہیں آتی ہے. میڈیا میں انہوں نے ابھی تک 3 ایڈیٹرز کو قتل کیا جا چکے ہیں, یعنی کہ ایکسٹرا جوڈیشل اپنا مرڈر ہو چکے ہیں, جنہوں نے خبر لگانے کی کوشش کی تھی. جو منی پور میں جب دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی وہاں پہ 100 سے اوپر جب چرچ جلائے گئے تھے, اس سے پہلے ایک فیس میں بھی وہاں پہ کرسچن کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا. اس میں سے ایک ایڈیٹر نے خبر لگا دی تھی, he was killed within 14 hours. یہاں سے اندازہ لگائے وہاں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ہے کہ نائلہ صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. ہندوستان کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ بڑی اکانومی ہے, اس لیے جتنی بھی یہ معاملات ہندوستان کرتا ہے تو اس لیے وہ ٹریڈ آف ہو جاتے ہیں, وہ اکنامک کنسیڈریشن کی نظر ہو جاتے ہیں. جس طرح سے ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہندوستان کر رہا ہے, نارتھ امریکہ میں ہم نے دیکھا, یورپ کے اندر ہم نے دیکھا, جس طرح وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف سو کالڈ, کیونکہ ان کی کانسٹیٹیوشن میں تو یہ ریاستیں موجود ہیں اور یہ لوگ, ان کو حق بھی حاصل ہے, تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ایکشنز کر رہا ہے, آپریشنز کر رہا ہے, تو کیا دنیا کب تک اس کے اوپر اکنامک کنسیڈریشن کا سٹیمپ لگا کے خاموشی اختیار کرے گی اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی, اتنی سیویئر ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو ہندوستان کمٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے, یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ کو مطلب کیئرفلی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا اور مطلب یہ بھارت کا جو ہندوتوا ایجنڈا ہے اس کو پرسو کر رہی ہے.
جہاں تک تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد کر رہے ہیں اور کر رہے تھے اور کرتے ایز اے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں. تو ہیومن رائٹس واچ ہو گیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گیا, ان کی رپورٹس میں یہ باتیں مینشن ہوتی ہیں, یو این میں بھی یہ باتیں ایکسپوز کی جاتی ہیں. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو ڈائسپورا ابراڈ ہے وہ اب ان ممالک کے نیشنلز ہو گئے ہوئے ہیں, اور اب اگر آپ کینیڈین ہو گئے ہیں یا آپ امریکن ہو گئے ہیں یا آپ برٹش ہو گئے ہیں تو پھر ان حکومتوں کے آپ جو ہے نا پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. اب یہ سوچ کے کہ جی یہ ہمارے ہیں تو اس کو یہ باہر جا کے ہماری جو اندر کی غلاظت ہے وہ کس طرح باہر بات کر رہے ہیں, ان کو قتل کر دو. یہ ایجنڈا ان کا پالیسی چلی نہیں, کیونکہ جب انہوں نے کینیڈا میں نجر کا مرڈر کیا جی تو جسٹن ٹروڈو نے صرف یہی نہیں کہا کہ اس نے کینیڈین کو مارا ہے, بیکاز 5 آئیز کے پاس ایویڈنس. 5 آئیز کون ہے؟ امریکن, برٹش, آسٹریلین, نیوزی لینڈ اینڈ کینیڈا. صحیح. 5 آئیز مطلب ان سب کی ایجنسیز کے پاس دلائل ہیں کہ یہ اپنا جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے. جب تک تو ہم کہتے تھے تو کہتے تھے ہاں پاکستان انڈیا تو ہے ہی رائیولز, انہوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہی بات ہے. لیکن جب ان کے گھر میں آگ لگی تو انہیں احساس ہوا کہ پاکستان جو ہے کہہ رہا وہ ایک حقیقت میں اس اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا کر رہا ہے بھارت. اور جب تک بے شک وہ اس کو اس طرح کھلے عام کنڈیم نہ کرے, لیکن جو بھارت کی ایمبیشنز آف بینگ ریجنل پاور یا سپر پاور کی ہیں وہ بالکل ڈیمپن ہو جاتی ہیں. بھارت کبھی بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ ڈاکٹر راحت اندوری مرحوم نے ایک دفعہ ایک شعر کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی زدمے, اس محلے میں ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے. اس بات کے اوپر جب ڈوسیئر پیش کرتا تھا تو دنیا اس طرح سے ایکشن یا اس کے اوپر بات نہیں کیا کرتی تھی, ایکنالج ضرور کرتی تھی. لیکن آج جب دنیا تک یہ ہیٹ پہنچ رہی ہے تو یقیناً اس کے حوالے سے ایکشنز کی ضرورت ہے. دوسرے ٹاپک کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. دوسرا ٹاپک ہے جناب ایس آئی ایف سی کے حوالے سے. ایس آئی ایف سی جسے اکنامک گروتھ اور انجن کے طور پہ جو ہے پاکستان میں لیا جا رہا ہے, اور جب سے اس کو لانچ کیا گیا ہے بڑا اسپیسیفکلی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, مختلف سیکٹرز کے اندر جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. جس طرح سے بات کی انرجی کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, مائنر منرلز کے حوالے سے, تو اس میں جو ایس ایف سی کا رول ہے اس میں ایک آئی ٹی کا شعبہ ایسا ہے جس کے اندر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں 2024 میں دیکھنے میں نظر آئی, جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ $3.2 بلین کی پاکستان نے آئی ٹی ایکسپورٹس کی, جو ایک بہت بڑا بینچ مارک تھا جو پاکستان نے سیٹ کیا اس حوالے سے. یہ 8.3 بنتی ہے ہماری ٹوٹل پرسنٹ بنتی ہے ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کا, اور یہ 24% گروتھ تھی جو پریسیڈنگ ایئر تھا اس کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اسی فگر کو جو ہے وہ اس پہ تکیہ نہیں کیا. اس کے ساتھ حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ اب کس طرح اس کو گرو کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے, کیونکہ جو پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے, جو ریسورسز پاکستان کے اندر ہیں, وہ ریسورسز اس بات کی غماز ہیں کہ ہمیں اس آئی ٹی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ بڑھانا ہے. جس طرح دنیا کی ریکوائرمنٹ پیدا ہو رہی ہے, جس طرح سے پاکستان کے پاس یوتھ کا بلج ہے, جس طرح پاکستان کے اندر ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پیدا ہو رہا ہے, اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو $3.2 بلین جو ہیں وہ ابھی بھی کم ہے. اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے لیے جو اقدامات لیے گئے ہیں اس پر یقیناً بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں بڑی ریلیونٹ شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے. مہتاب حیدر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے, نامور معاشی تجزیہ کار ہیں اور سینئر جو ہے وہ صحافی بھی ہیں. مہتاب صاحب بہت بہت شکریہ. ایس ایف سی پہ ذرا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. ایس ایف سی اس وقت تک اس نے ہمیں کتنا ڈیلیور کیا ہے, اور اس کی امپورٹنس جس نظریے کے حوالے سے اس کو شروع کیا گیا تھا اس وقت تک ہمیں کیا ڈیلیور کر پائی ہے. اس سے پہلے آپ آنسر دیں. ہمارے ایک اور مہمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ شعیب خان صاحب نے, ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی اوور ٹو یو مہتاب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ایس آئی ایف سی جو ہے وہ بیسیکلی ایک جوائنٹ انہوں نے جو ہے وہ ایک میکنزم جو ہے وہ ہمارے سامنے ان پلیس کر دی ہے.
ابھی آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا, آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا گیا, اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی تو اچیو ہو گئی ہے, اب ہم نے اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کافی ساری جو کمپنیز ہیں اور ممالک ہیں, انہوں نے ایک طرف تو پاکستان کو اپنے ڈپازٹس دیے, لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب سے جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور بڑی چینج بھی آ رہی ہیں پاکستان میں. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو ریکوڈیک ہے اس کے اوپر بھی ویلیویشن جو ہے وہ اس کی ہو چکی ہے, اور ویلیویشن جو ہے وہ ریوائز ہوئی ہے, اس کی اوور آل کاسٹ اور انویسٹمنٹ پلان کو ریوائز کیا گیا ہے, اور اس کی جو ویلیو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب بڑی قوی امید ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک مزید بھی اس کے اندر ایک بڑی میجر قسم کی انویسٹمنٹ جو آلریڈی ہے, سعودیہ ایک پوٹینشیل پارٹنر تو ہے اس کے اندر نا. جی, اور ابھی ان کی طرف سے جو ہے نا جی وہ اب ایسی سٹیج کے اوپر ہے کہ جہاں پہ ہمیں وہ جو اس کے اندر سٹیکس انہوں نے لینے ہیں وہ اب فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. ری ویلیویشن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ ول بی مور دین $60 بلین. جی, اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں نا اس کا جو فیز 1 ہے اس کی ویلیو بھی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے. ابھی تو ہم نے اس کو مزید ڈیولپ کرنا ہے, اس کا فیز 2 اور انشاءاللہ آگے بھی فیزز اس کے آئیں گے. تو یہ فیز 1 کی ویلیو ہے, فیز 2 اور فیز 3 تو اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ. ایس ایف سی نے ڈیلیور کیا. ایگریکلچر سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کا اس ٹائم جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور ایسے علاقوں کے اندر وہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو انویسٹمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ایک کنسنسس بھی جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سارے پروسیس کو زیادہ ایکسیلریٹ کیا جا سکے. مائنر منرلز کی بات کر لی, ایگریکلچر کی بات کر لی, اب ذرا ہم آئی ٹی پہ آتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے آئی ٹی پہ فیڈ بیک لوں, آئی ٹی پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. شعیب صاحب ذرا فرمائیے گا کہ 3.2 بلین یقیناً 24% گروتھ, 8.3% آف ٹوٹل ایکسپورٹ میں ہمارا شیئر, از اٹ انف؟ اور اگر نہیں تو اسے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جس طرح سے گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے 3 لاکھ نوجوانوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کا ہواوے کے ساتھ مل کر, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے کیا ہمیں آؤٹ کم مل سکتے ہیں, اور ہمارا پوٹینشیل کیا ہے اس وقت, ہمیں کس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پوٹینشیل تو بہت آسانی سے میئر ہو جاتا ہے کہ اگر آپ 1/10 آف انڈیا بھی کریں تو اسٹل وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ. تو ابھی گورنمنٹ نے ٹارگٹ رکھا ہے $25 بلین کا ان 4 ایئرس. تو وہاں سے آپ کو ایئر ٹو ایئر گروتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اگر ٹارگٹ ہے, پہلی بات تو یہ کہ ٹارگٹ رکھنا اچھی بات ہے, بیکاز دیٹ ڈرائیوز یو کہ آپ کو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹارگٹ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اچیویبل ہے, پرووائڈیڈ کہ ہم پھر پورا جو ایکو سسٹم ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا, اس کے اندر جو بھی انٹرونشنز کی ضرورت ہے, چاہے وہ پالیسیز کے لیول پہ ہے, چاہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیول پہ ہے, وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور اینی تھنگ وی ڈو از اسٹل لٹل ٹو گیٹ ٹو دیٹ ٹارگیٹ. تو بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کا فوکس ہے, ایس آئی ایف سی اس کو فوکس کر رہا ہے, ایچ ای سی کا بھی یہی فوکس ہے, اور جس میں ہیومن ریسورس, کیونکہ میں اس ٹیم کو بھی لیڈ کرتا ہوں جو گورنمنٹ نے بنائی تھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی پالیسی کس طرح سے, پلان کس طرح سے کریں. تو اس میں ہم نے ہر لیول کے اوپر کہا تھا کہ اگر اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ٹو دس ٹارگیٹ تو آپ کو ہر لیول کے اوپر انٹرونشن کرنی ہے. تو یہ 3 لاکھ نوجوانوں کی ٹریننگ از امپورٹنٹ, بٹ ایکولی امپورٹنٹ از کہ جو گریجویٹ اس وقت ہماری یونیورسٹیز میں ہیں, جو کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہم گریجویٹ ہر سال پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کی کوالٹی کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے, اور جو لیڈرشپ ہے آئی ٹی کی اس کو کس طرح سے ہم نے جو نیا زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے اس کے حساب سے ہم نے آپ کو ٹیلر کرنا ہے اور پیوٹ کرنا ہے. بالکل. شعیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کر لیں آئی ٹی اور اے آئی کے حوالے سے, کیونکہ ان دونوں چیزوں کو آج کل ذرا مختلف انداز میں لیا جاتا ہے, تو ہمیں کس قدر اے آئی کے حوالے سے کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اور اے آئی میں جو پوٹینشیل ہے کیا ہم واقعی اس کو ابھی تک سمجھ پائے ہیں؟ اور جو آئی ٹی کی آپ نے بات کی, تو پرابلم کہاں آپ کو لگتا ہے, ہمارے انفراسٹرکچر کے اندر ہے,
مارکیٹنگ کے اندر ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر ہے؟ ایشو کہاں پہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ ان مارکیٹس میں آؤٹ ریچ نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں وہ جا پا رہے ہیں؟ جی اچھا, ملٹیپل چیزیں ہیں کہ آپ کو آئی ٹی میں اگر آپ نے 10x کرنا ہے تو صرف آپ ہر چیز کو 10x اسکیل نہیں کر سکتے. مینس یو کینٹ جسٹ آؤٹ سورسنگ کا بزنس یا نمبر آف یونیورسٹیز, نمبر آف امپلائیز. تو اس کا مطلب آپ کو تھوڑا آؤٹ آف باکس سوچنا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ کو اس طرح کی کمپنیز چاہیے جو کہ سروسز سے زیادہ پروڈکٹ فوکس ہوں. ابھی تک ہمارا بہت زیادہ فوکس جو ہماری بڑی بڑی کمپنیز بھی ہیں وہ آؤٹ سورسنگ کا کام لیتی ہیں, سروسز کا کام لیتی ہیں, لوگوں کے لیے پروجیکٹس کرتی ہیں اور اس سے آپ کو ایکسپورٹ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. بٹ وی آر ناٹ ریئلی فوکسنگ ٹو ڈیولپ آور اون پروڈکٹس. تو پہلا تو کام یہ ہے کہ جی ہمیں اپنے تھوڑا سا پروڈکٹ فوکس کو زیادہ اس کو ہم نے اس جو ہمارا چنک ان دی ایکسپورٹ ہے اس میں پروڈکٹس کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ کی انٹرونشن کی, وینچر فنڈنگ کی. تو وہ ایک سائڈ پہ ہے, اور اس میں بھی سب سے اہم بات ہے پالیسیز کی انٹرونشنز کی کہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ ہم سیکیور کر سکیں. تو اے آئی جو ہے وہ بیسیکلی تو آئی ٹی اور اے آئی جو ہے اس کو آپ اس طرح سے الگ سے نہیں دیکھ سکتے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آئی ٹی کے تھرو ہی ہونی ہے. لیکن دس از دا نیکسٹ بگ تھنگ. آپ نے دیکھا ہوگا انویڈیا $3 ٹریلین تک پہنچ گیا, اور بہت ساری جو دنیا ہے ساری وہ اس وقت اے آئی کو فوکس کر رہی ہے, بیکاز اے آئی نے انٹیگریٹ ہونا ہے آپ کے بینکنگ کی آئی ٹی میں, آپ کی گورننس کی آئی ٹی میں, آپ کی ایڈ ٹیک کے اندر. تو اے آئی از گوئنگ ٹو بی دی فنڈامنٹل. اے آئی کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کا سافٹ ویئر, کوئی بھی آپ کا سولوشن اینڈ ایون آپ کے ورک فلوز اس سے امپیکٹ نہ ہو رہے ہوں. تو اس لیے اے آئی کو فوکس کرنا, اس کو سمجھنا, اس کے پوٹینشیل کو بہت زیادہ ضروری ہے ایٹ دا گورنمنٹ لیول, ایٹ دی ایکیڈیمک لیول, اینڈ آلسو ایٹ دی انڈسٹریل لیول کہ ہم نے کس طرح سے. اور ہمارے ہاں بہت زیادہ گروتھ ہو سکتی ہے. آج کل میں انٹرلوپ کے لیے اسی طرح کا ایک کام کر رہا ہوں کہ ہاؤ آئی ٹی کین ہیلپ یو ٹو انکریز یور پروڈکٹیوٹی. تو وہ ہمارے آئی ٹی کے لوگوں کو نہیں, باقی پاکستان کی ہر انڈسٹری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ٹی کس طرح سے ایک فورس ملٹی پلائر ہے ان کے لیے, کس طرح سے ان کی پرفارمنس کو, ان کی ایفیشنسی کو اور ان کے پروڈکٹس کو بہتر بنا سکتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آغا صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. ہمارے یہاں ایک یوزول کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک زیادہ تر جو ہمارا یہ سسٹم ہے یا انفراسٹرکچر ہے یہ یوزرز پیدا کر رہا ہے, یہ پروڈیوسرز, مینوفیکچررز یا ڈیولپرز اس طرح سے پیدا نہیں کر پا رہا. اس کی مثال ایک بہت بڑی جو ہے وہ شاید مہتاب صاحب بھی اگری کریں گے اور شعیب صاحب بھی, کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اندر جس طرح سے بھرمار ہے اکاؤنٹس کی, یوٹیوب چینلز کی گروتھ کی, جس کی ہم آؤٹ کم اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمجھ میں کہیں پرابلم آ رہی ہے یا کیپیسٹی بلڈنگ میں کہیں ایشو آ رہا ہے کہ ہم جو چیز ہے, جو کور ہے, جس پہ پہنچنا چاہیے, جس طرح باقی ممالک پہنچ کے اس کو اٹیک کر کے اور اس کی پوٹینشیل کو فلی آپٹیملی یوٹیلائز کرتے ہیں, کیا ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے ابھی تک؟ مطلب ہمارا فوکس کہیں چینج ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ شعیب صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں who are basically the most appropriate and most you can say professional to comment on that. میں جو میں آپ کے پروگرام کے آنے سے پہلے آف کورس کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا لوگوں سے بات چیت کرتا ہوتا ہوں, جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ بہت ہی ہو سکتا ہے کہ نووس ہی ہوں, آپ کہیں کہ یہ یوز لیس ہی ہیں, لیکن یہ وہ پرابلمز ہیں جو ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈیولپر کے طور پہ اپنے آپ کو بہت کم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈیولپمنٹ کی سائٹ پہ نہیں ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک ہے, یوزر کی سائٹ پہ ہیں. ہماری جو اچھی بڑی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو کہ ایل ایل سی ہیں, جو باہر بھی رجسٹرڈ ہیں, ان کو تو ٹرانسفر آف منی وغیرہ اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ان کو انٹرنیشنل جو فورمز ہوتے ہیں یا ونڈوز ہوتی ہیں ان پہ وہ وزٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا بلج ہے ہمارے یوتھ کا جو کہ فری لانس ہے, اور فری لانس کو اپنی سروسز دینے میں اور ایون اپنی اینڈ پروڈکٹ دینے میں, سافٹ ویئر دینے میں بہت پرابلمز آ رہی ہیں. اور جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ 3 بلین, تو میرے خیال میں شعیب صاحب از دی بیسٹ پرسن ٹو آسک دس کویشچن. میرا خیال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی انسینٹیو نہیں ہے ابھی تک. یہ تو ہماری آلموسٹ اویلیبل مارکیٹ ہے.
آپ اس کو بالکل جب آپ کو چینج کریں گے, رولز کو چینج کریں گے, ان کو کوئی آپ تھوڑا سا کشن دیں گے. شعیب صاحب اس پہ ایگری کریں گے, مہتاب صاحب بھی کامنٹ کرنا چاہیں گے کہ ٹیکسز کے معاملے میں گورنمنٹ نے کافی ریلیف دیا ہے اس انڈسٹری کو. جی مہتاب صاحب. سر دیکھیں, بنیادی طور پہ انسینٹیوز تو گورنمنٹ نے دیے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جو باہر سے پیسے ریمٹ کرتے تھے, یا یہ آئی ٹی کمپنیز جو ہیں, یہ فری لانسرز پیسے باہر سے منگواتے تھے تو ان کو پرابلمس تھیں. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو کافی سارا ریزالو کیا ہے. ایک چیز ہے جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا مزید انرچ کروں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یہ ٹریڈ وار کے نام پہ انہوں نے مختلف 15 ممالک کے بارے میں آج کچھ اور ٹیرف انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہ بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آئی ٹی اور سروسز سیکٹر $100 بلین کی ان کی ایکسپورٹس ہیں کم از کم, اور اس میں سے $50 to $60 بلین صرف وہ یو ایس کے اندر جو ہے کر رہے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی ٹیرف کی چیزیں ہمارے ہمسایہ ممالک یا ایشیا یا ساؤتھ ایشیا کے ممالک اس کی زد میں آتے ہیں, تو یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پوٹینشیل, اور وہ ڈائیورٹ ہوگی, کلائنٹ ڈائیورٹ ہوگا بنیادی طور پہ. شعیب صاحب اس پہ زیادہ امپورٹنٹ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہیومن ریسورس ہے نا اس پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یونیورسٹیز کے اندر یہ جو گریجویٹس ہیں سر, اگر ان گریجویٹس کے نمبرز کو نہ دیکھا جائے, اس کی کوالٹی کو دیکھا جائے کہ وہ پروجیکٹس کیا لے کے آ رہے ہیں, وہ بیسیکلی کتنے انوویٹو ہیں, بڑی صحیح, کتنے جو ہے وہ ڈالرز کمانے کی صلاحیت ہے ان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی شعیب صاحب, یور ٹیک آن اٹ سر. جی مثلا 2-3 باتیں ہوئی. پہلی بات تو دیکھیے گورنمنٹ کا رول تو ہوتا ہے, ناٹ اونلی دس گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ نے آئی ٹی کو فوکس کیا ہے, لیکن جتنا بھی کرتے ہیں وہ کم ہے اور بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ ہیز آلویز بین فوکسنگ آن آئی ٹی سیکٹر, سو از دس گورنمنٹ. بہت زیادہ فوکس ہے آئی ٹی کے اوپر. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے. انڈیا بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے آؤٹ سورسنگ کے بزنس کے لیے, تو ہمارے لیے ڈیفینیٹلی ایک اپرچونٹی ہے. اور یہ اپرچونٹی کافی عرصے سے ہے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ہو رہی ہے اس کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں. لیکن ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم ابھی بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہیں, ہم اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں. گیٹنگ اے پروجیکٹ اینڈ ڈوئنگ اٹ ان پاکستان, تو لوگوں کو کافی زیادہ آپ اچھا جو ریسورس ہے آپ کو کمپیریٹیولی بہت لو کاسٹ کرتا ہے. تو وہ ایک فیکٹر ہے. ایچ آر از obviously central to IT, and it's not only HR because ٹھیک ہے HR آپ ٹرین کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی اس ایچ آر نے کسی لیڈرشپ کے رول. شعیب صاحب, I have very few seconds, صرف یہ بتا دیجیے کہ ہمارا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے کیا وہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے انف ہے, یا ہمیں کچھ مزید اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے گی؟ بہت زیادہ ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو آپ اگر انڈیا کو دیکھیں, فائبر وہ گاؤں تک لے گئے ہیں, ہماری فائبر تو ابھی ٹاورز تک بھی نہیں پہنچی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ, تو یہ وہ ایریاز ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس سیگمنٹ کو یہی ختم کرنا پڑا ہے کہ اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے, ایس ایف سی اور کی جو انڈسٹری پاکستان کے لیے کیا کیا پوٹینشیل لا سکتی ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کا تیسرا ٹاپک آپ سے شیئر کریں گے, ساتھ رہیے گا. الزام, بہتان, فیک نیوز اور پروپیگنڈا, آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش, یہ بولے گا زور سے, شور سے, حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا ترسل. خبر چھوٹی ہو یا بڑی, ہم اجاگر کریں گے ہر اس نقطے کو جس سے آپ تک پہنچے گی سچی اور کھری خبر. سیاست, معیشت, اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عوام کے ذہنوں تک. عالمی منظرنامے پر بھی گہری نظر.
قدرتی نعمتوں کے ساتھ ساتھ معدنیات کے خزانے ہیں بے شمار۔ ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اولین انتخاب۔ یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں کو جانے کے لیے، اپنی مساجد کو جانے کے لیے اور دیگر عبادت کے مقامات کو جانے کے لیے۔ آپ کسی بھی دین، مذہب، ذات یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کار ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کریں وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے بارڈر سیکیورٹی سمٹ 2025 میں شرکت کی ہے۔ لندن میں یہ ہوئی ہے، 40 سے زیادہ ممالک نے اس میں شرکت کی تھی اور اس کے اندر مختلف تجاویز بھی پاکستان کی جانب سے دی گئی ہیں جو بڑی اہم تجاویز ہیں۔ پاکستان یقیناً خود بھی وکٹم ہے اس ایلیگل امیگریشن کا اور اس کا نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے بات کر لیں یا منشیات کے حوالے سے بات کر لیں، تو جو افغانستان کا جو معاملہ ہے پچھلے 30-40 سالوں سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلیگل امیگریشن پاکستان میں ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ دہشت گردی کا جو بینس ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کن موضوعات کے اوپر مزید بات بھی ہوئی ہے اور خاص طور پہ پاکستان بڑا ایک سخت قسم کے ایکشنز لے رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ یہاں سے انلیگل امیگریشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ڈنکی جسے کہتے ہیں ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے مختلف علاقوں کے لیے، وہ ڈنکی لگا کے کچھ لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے پاکستان نے اقدامات کرتے ہوئے 200 سے زائد جو لوگ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے اظہر جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، یو کے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اظہر صاحب، ایک تو اس سمٹ کی ذرا امپورٹنس کے حوالے سے بتا دیجیے گا، پاکستان نے جو تجاویز اس حوالے سے دی ہیں اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیجیے گا، اور کتنا کامیاب دورہ رہا ہے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کا؟ بالکل، یہ بارڈر سیکیورٹی سمٹ ہے جو ہر سال ہوتی ہے، 2025 کی کانفرنس ہے، یہ لندن میں ہوئی ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ پورا یورپ جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں جو انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ بات ہوتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے سینیٹر طلال چودھری جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، وہ اس دفعہ یہاں پہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس کے دوران بڑی اہم ملاقاتیں کی، اپنی تقریر بھی کی، اور اس کے علاوہ جو انٹریکشن ہوا ہے وہ بھی بڑا ان کا مین رہا ہے۔ اس میں برطانوی ہوم سیکرٹری جو ہیں کوپر، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو فارن ڈپٹی سیکرٹری ہیں ہمیش فاکنر، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اسپین، اٹلی اور دوسرے ممالک کے وزراء خارجہ۔ پاکستان کے حوالے سے جو سینیٹر طلال چودھری نے بتایا ان کو کہ پاکستان سے جو ان کا ٹنل سے جو آتے ہیں جو کشتیوں کے ذریعے، اس میں کوئی بھی پاکستانی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ڈنکی والے معاملہ ہے اس پہ انہوں نے بریف کیا ہے کہ پاکستان ایف آئی اے اس پہ بہت زیادہ کارروائی کر رہی ہے اور 200 سے زیادہ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان جو طلال چودھری ہیں، انہوں نے برطانوی حکام ہیں ان سے جو ملاقات میں یہ بھی ان کو بتایا کہ جو افغانستان سے انلیگل امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں ان کی واپسی کے لیے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس پہ وہ ختم ہو گئی اور پاکستان بھی اس کا وکٹم ہے اور ان جو انلیگل لوگ ہیں ان کو نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات جو طلال چودھری صاحب نے کی، انہوں نے کہا جی پاکستان سے جو لوگ لیگلی آنا چاہتے ہیں برطانیہ، ان کا طریقہ کار بھی آسان بنایا جائے تاکہ انلیگل جو آنے کے حوصلہ افزائی نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان سے کوئی بھی جو زیادہ تر بلکہ سب سے زیادہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں پکڑا جا رہا جو جعلی ڈاکومنٹس پہ آیا ہو۔ تو طلال چودھری صاحب نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے اس سلسلے میں بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اقدامات پر برطانوی جو ہوم سیکرٹری ہیں اور دیگر جو حکام تھے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان سے جو مطالبہ تھا برطانیہ کا، بلکہ جو کوآپریشن چل رہا ہے، جو انلیگل یہاں پہ جو اپنے تمام قانونی جو حق ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں اور جو ڈپورٹ ہونے والے ہیں وہ بھی پاکستان کو اس حوالے سے ان لوگوں کو واپس لے رہا ہے۔ تو سینیٹر طلال چودھری کا یہ بڑا ایک اچھا اور کامیاب دورہ رہا ہے اور اس دورے کے دوران
پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے معاملات پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ اس دورے کے دوران جو یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد پاکستان کے اعلیٰ حکام جس میں وزیر اعظم کا بھی دورہ برطانیہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو طلال چودھری صاحب کی محسن نقوی صاحب کا جو دورہ ہوا تھا, اس سے پہلے وزیر خارجہ کا دورہ ہوا اور اس کے علاوہ آرمی چیف کا دورہ ہوا, تو اس پہ بھی کافی بات ہوئی اور اس کو کافی پاکستان کے تعاون کو اور خاص طور پر جو آپس میں ان کے معاملات ہیں اس پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے برطانوی حکام کی طرف سے. تو آغا صاحب آپ کو میں اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائے گا کہ پوری دنیا اس وقت بڑی سخت کارروائی کر رہی ہے اللیگل امیگرینٹس کے حوالے سے. اگر ہم سٹارٹ کر لیں امریکہ کے حوالے سے, تو جہازوں کے جہاز بھر کے وہ اپنا جسے کہتے ہیں وہ جو جنگی جہاز ہوتے ہیں, فوجی جہاز ہوتے ہیں, ان کو بھر کے انہوں نے انڈیا بھی بھیجا اور باقی ممالک میں بھی وہ بھیج رہے ہیں. اسی طریقے یورپ کے اندر بھی ایک ڈرائیو جو ہے وہ اپنے فل سوئنگ کے اندر جاری ہے. تو پاکستان کے اوپر کیوں اعتراض اٹھایا جاتا ہے جب پاکستان ان انلیگل افغانوں کو, وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں اپنے ملک میں جا کے ویزا لے کے پراپر طریقے سے آئیں, تو پاکستان کے اوپر کیوں پھر اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا ہے جب پاکستان اس طرح کا ایکشن لیتا ہے؟ تو جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں بہت سٹرونگلی اپریشیٹ کروں گا طلال چودھری صاحب کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو, کیونکہ پہلی دفعہ اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پوری دنیا کو دیا گیا ہے اور دنیا کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ افغانی پاکستان میں انلیگل امیگرینٹ کے طور پہ رہ رہے ہیں. ہم نے اس سے زیادہ سٹرونگ اور کلیئر افغان امیگرینٹس جو ہیں, انلیگل جو لوگ ہیں, ان کا اس فورم پہ کبھی نہیں اٹھایا تھا. میں اس فورم کو ہر سال فالو کرتا ہوں, اظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو پہلے تو بات ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور طلال چودھری صاحب کو. ہی واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر اور ہی واز ویری لاجیکل, اور آپ بھی بہت لاجیکل ہے اس وقت اپنا یاسر صاحب مجھے یہ سوال کر کے کہ دنیا پھر ہمیں کیوں منع کرتی ہے؟ دنیا سے زیادہ جو افغان رجیم ہے وہ ہمارے اوپر سوالات اٹھاتی ہے. دنیا اس لیے منع کرتی ہے کہ دیکھیں, ہم نے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہی ہے, افغانستان کے بارے میں سوچنا ہے. یاسر صاحب مسئلہ یہ ہے, پاکستان پچھلے 40 سال کے بیچ میں صرف افغانستان کے بارے میں سوچتا رہا ہے, پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتا رہا ہے. یہ آپ کو بات ماننی پڑے گی, غلطی تھی یا نہیں تھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہماری حکومت, ہماری سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ از ویری کلیئر. پاکستان از فار پاکستان, پاکستان از ناٹ فار افغانستان. مانے وہ نہ مانے, ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے, یہ ہمارا انٹرنیشنل رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کو یہاں سے واپس بھیجیں اور ڈپورٹ کریں ان کو. اور بدقسمتی یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ بیٹھی ہوئی کچھ جو موم بتی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو بہت پیار آ جاتا ہے ان انلیگل امیگرینٹس کے بارے میں, ٹھیک ہے. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جنہوں نے ووٹ بنائے ہوئے ہیں ان کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے, افغان پاکستان کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اسے لیے پھرتے ہیں کہ میرے پاس شاید ہونا ان کے پاس ہوتا ہے. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو ایسے ووٹ بینک بھی یوز کرتی ہیں, جس میں سے ایک پارٹی تھی ریسنٹلی جس کی پہلے حکومت تھی جس نے ان کو ریسیٹل کیا تھا ٹیررسٹ کو پاکستان میں, اسی لیے کیا تھا, وہ ان کا ووٹ بینک تھا. تو بہرحال آئی مسٹ اپریشیٹ طلال چودھری, ہی واز ویری کلیئر. اور ہمیں پورے ایدی کے ہم جتنے بھی سو کالڈ رائٹرز یا انٹلیکچوئلز ہیں, وی شوڈ اپریشیٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ٹیک سچ بولڈ اینڈ کیٹاگوریکل پوزیشن ان دس بارڈر فورم. اظہر جاوید صاحب, ٹوورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ, جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں انلیگل امیگریشن کو روکنے کے حوالے سے, چاہے وہ جس طرح سے آپ نے بات کی ڈنکی کے حوالے سے یا جو باقی معاملات ہیں اس حوالے سے, یا پھر پاکستان جس طرح سے افغان انلیگل یا وہ غیر ملکی باشندے جو کہ غیر قانونی طور پہ ہو, چاہے وہ افغان ہو یا کسی بھی شہریت کے حامل ہوں, وہ ان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں, کس قدر اکنالج کیا ہے اس فورم پہ پاکستان کے اقدامات کو؟ دیکھیں جی, پاکستان نے برطانیہ ہو یا یورپ ہو تو ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا ہے. پاکستان کے جو ڈنکی کے حوالے سے پچھلے چند سالوں سے جو شکایت آ رہی تھی, تو اس حکومت نے آتے ہی جو آپریشن کیا اور 200 سے زائد جو ایجنٹ بھی پکڑے ہیں, اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کے افسران تھے ان کو بھی پکڑا, اور اس بارے میں پوری انہوں نے ان کو بریف بھی کیا.
इन इकदामात पर बरतानवी हुकाम और दूसरे लोग भी, पूरे यूरोप था, उनके लोग यहाँ पे थे और उन्होंने इस पर जो इत्मीनान का इजहार भी किया और पाकिस्तान ने उनको ये भी कहा है कि ये दो तरफा अमूर है, आपको भी इस हवाले से हमारे साथ मुकम्मल ताउन करना होगा। तो तलाल चौधरी साहब की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, तो वो बड़ी लाउड एंड क्लियर थी कि अगर आप अपने मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त नहीं करते तो पाकिस्तान को भी हक है कि वो भी अपने मुल्क में इलीगल इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त ना करे। इसके अलावा जो आम अफगानी जो यहाँ पे जिनको डेडलाइन है, इसके अलावा और भी अफगानी है जो कि यूरोप और अमेरिका ने लेना है। अगर आपको पता हो, याद हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इनके अमेरिकन फोर्सेस भी या नेटो जी 50,000 से ज्यादा इस वक्त भी मौजूद हैं, ज्यादातर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बिल्कुल आप सही जी जी, बल्कि तलाल चौधरी साहब ने उनको भी कहा कि आप लें और उनके लिए भी डेडलाइन मेरा ख्याल है अप्रैल के एंड तक है। तो उस हवाले से वो मेरा ख्याल है यूके और दूसरे मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सटेंड किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने और खास तौर पे तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि जो डेडलाइन है उससे पहले आपको उन लोगों को लेना होगा। तो पाकिस्तान तो हर तरह से ताउन कर रहा है। मैं उम्मीद अब ये की जानी चाहिए कि यूरोप और बरतानिया भी इस हवाले से रेसिप्रोकेट करें। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से मौज़ूआत, तज्ज़िया, तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम सीधी बात से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।